बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अंदर की खबर के साथ कैसर मिर्ज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, पाकिस्तान और इंडिया के माबैन सीज़ फायर को 1 महीना से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, लेकिन अभी तक दोनों ममालिक के माबैन बाज़ाब्ता तौर पर मज़ाकरात शुरू नहीं हो सके। क्या वजूहात हैं? इंडिया मज़ाकरात से क्यों भाग रहा है? पस पर्दा क्या अमूर हैं? इस हवाले से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। आज का हमारा दूसरा मौज़ू भी बड़ा अहम है। अमरीकी मीडिया दावा कर रहा है कि इसराइल किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है, और इस हवाले से इसराइल ने भी बाज़ाब्ता तौर पर अमरीका को आगाह कर दिया है। उसके जवाब में ईरान की तरफ से खबरदार किया गया है कि अगर हमारे ऊपर अगर हमला होता है इसराइल की तरफ से, तो फिर हम अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएंगे। ये बड़ा अहम जो ये अपडेट है, और इसके बाद पूरी दुनिया में एक नई बहस शुरू हो चुकी है। इसके पाकिस्तान और ये जो हालिया जो बरसगीर का खित्ता है, इस पर क्या असरात मरतब होंगे, इस पर भी बात करेंगे। हमारा तीसरा मौजू है कि इमरान खान की रहाई के हवाले से पीटीआई की तरफ से एक बार फिर तहरीक शुरू करने का ऐलान किया जा रहा है। एक तरफ जो है वो पीटीआई ने ये ऐलान किया है कि वो मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक के ज़रिए अपने कारकुनों को मोबिलाइज करके बाहर निकालेंगे, हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर फिर दोबारा आएंगे। और इस हवाले से जो केपीके के वजीर आला हैं अली अमीन गंडापुर, उन्होंने बड़ी खतरनाक बात की है। उन्होंने कहा है कि इस दफ़ा हम इस्लामाबाद आएंगे तो उसकी भरपूर तैयारी करके आएंगे, और उसके लिए हमें गोली चलाना पड़ी तो हम गोली चलाने से भी गुरेज नहीं करेंगे। और ये पीटीआई की जो हिकमत अमली है, इससे क्या इमरान खान की रिहाई मुमकिन होगी, नहीं होगी, और किस हद तक वो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को दबाव में ला सकेंगे, इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज़कियाकार जनाब हाजी नवाज रज़ा साहब। पाकिस्तान के मीडिया के हवाले से उनका एक बहुत बड़ा नाम है, और उनके तज़किये और तबसरों को ख़ुसूसी अहमियत के तौर पर देखा जाता है। प्रोग्राम में वेलकम करते हैं हाजी साहब, आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सबसे पहले आपसे ये हाजी साहब, सबसे पहले ये जानेंगे कि पाक भारत सीज़ फायर को 1 महीना से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, लेकिन अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर मुज़ाकरात शुरू नहीं हो सके। पाकिस्तान तो मुज़ाकरात के लिए तैयार है, इंडिया क्यों मुज़ाकरात से राह फ़रार इख्तियार कर रहा है? क्या कहेंगे आप? देखिए जी, भारत का तो इसी में बेहतरी नजर उसको आती है जी जो मुज़ाकरात की मेज पर न बैठे। जी जी अगर वो मुज़ाकरात की मेज पर बैठता है तो फिर वहां पर कश्मीर की बात तो होगी। जी और भारत ने जिस उजलत में सीज फायर करवाया है, जी अमेरिका से दरख्वास्त करके, रिक्वेस्ट करके, अब वो जो उसको दुनिया में अपनी शिकस्त की जो अजीमत उठानी पड़ी है, जी वो नहीं चाहता कि फौरी तौर पर मुज़ाकरात हो। सही। फर्क ये है कि सीज फायर रहेगा, भारत को फौरी तौर पर कोई जरूरत नहीं होगी, और ठीक है। अमेरिका उस पर दबाव डालता रहेगा। अभी अभी ट्रंप जो है कश्मीर की पॉलिसी पे तो बार बार कह रहे हैं कि वो सामसी के तैयार है। भारत के लिए ये अमेरिका के जो एक सरबराह है, जो सेंट्रल कमांड के जनरल माइक एरिक ने भी एक बात कही है जी जी कि हम भारत के लिए पाकिस्तान से ताल्लुकात खराब नहीं कर सकते। सही। ये एक रवैया तब्दील हुआ है अमेरिका का। अगर जो जो भारत पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात से गुरेज करता रहेगा, अमेरिकी दबाव भारत पर पड़ता रहेगा। फिलहाल एक दिन तो आएगा अमेरिका के इस दबाव के सामने भारत को सरेंडर करना पड़ेगा। ठीक है। मुज़ाकरात उसकी जरूरत नहीं है, बल्कि दुनिया के अमन के लिए जरूरत है। सही। और मेरा ख्याल ये है कि ज्यादा देर तक भारत गुरेज नहीं कर सकता, बहाने नहीं तलाश कर सकता, और ना ही हमें फिक्रमंद होना चाहिए कि भारत अगर मुज़ाकरात नहीं करेगा तो दोबारा वो लट उठाकर हमारे पर नहीं चढ़ दौड़ेगा। अब उसे मालूम हो गया है कि पाकिस्तान टेक्नोलॉजी के मैदान में और दफाई टेक्नोलॉजी के मैदान में सुपीरियर है भारत से। सही। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि यही हमारी जो सुपीरियरिटी है, ये भारत को मजबूर करेगी कि वो मुज़ाकरात की मेज पर आ जाए। जी सही, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये जो पाकिस्तान की इस हवाले से जो पूरी दुनिया में अभी पजीराई मिल रही है, वो यकीनी तौर पर भारत के लिए भी मसले का शिकार है। तो अभी चूंकि इंडिया में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं,
اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے مودی کی تحریک کو کس حد تک نقصان پہنچا ہے؟ کیونکہ مودی میڈیا کے ذریعے انہوں نے جو ایک تصویر کشی کی تھی اس جنگ کی، وہ اب کھل کر صورتحال جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آ چکی ہے، جس میں جو بھارت کا اتنا شدید قسم کا جو ان کا نقصان ہوا ہے، اب اس پر بھی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو آپ الیکشن کے کانٹیسٹ میں کیا کہیں گے کہ کیا یہ جو حالیہ جو کانفلکٹ تھا اس کے مودی کی جو پولیٹیکل تحریک ہے اس کو کس حد تک نقصان پہنچا ہے؟ دیکھیے کہ پورے انڈیا میں پہلا یہ بی جے پی کا جو رہنما ہے نریندر مودی جی، یہ واحد رہنما ہے جس کی ساری سیاست انتہا پسندی پر ہے، اور یہ شروع دن سے کچھ ایشوز ایسے ہیں جس پر اس کی انتہا پسندی کی ایک سوچ ہے، اور اس کو لے کر وہ چلتے ہیں، اور اسی بنیاد پر وہ الیکشنوں میں بھی کامیابی کرتے رہے۔ وہ ایک انہوں نے باقاعدہ بھارت کو جو ایک اپنے آپ کو سیکولر اسٹیٹ کہلاتا تھا اس کا نقشہ تبدیل کر دیا ہے۔ اب وہ انتبا کی جو اس کی سوچ ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہندوؤں میں ہندوازم کو انہوں نے اجاگر کیا ہے، اس صرف مسلمانوں کے خلاف اور پھر وہ دیگر اقلیتوں کے خلاف۔ اب وہ سب کو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ہندوستان میں رہنا ہے تو ہندو بن کر رہیں۔ اب وہ ہر الیکشن میں انہوں نے یہی سلوگن رہے، پاکستان کے خلاف نعرے لگتے ہیں وہاں، اور پاکستان کے خلاف نعروں کی بنیاد پر وہ الیکشن جیتتے رہے، اور آپ بھی وہ یہ کوشش کریں گے تو اپنے ملک میں تو لوگوں کو یہ چہرہ دکھا رہے ہیں نا کہ ہم نے یہ جو پاک بھارت جھڑپ ہوئی ہے اس میں ہم نے اسلام آباد، کراچی اور لاہور کو تباہ کر دیا ہے، لیکن یہ ساری باتیں اب کھل گئی ہیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ ہندوستان کی جو جن علاقوں میں الیکشن ہونے ہیں وہاں پر بھارت کا یہ چہرہ بے نقاب ہو گیا ہے، اور اپوزیشن وہاں کی جو ہے وہ بڑی کھل کر مخالفت کر رہی ہے اور اس کو ایکسپوز کر رہی ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو ابھی حاجی صاحب اگر ہم بات کرتے ہیں دونوں ملکوں کی سفارتکاری کی، تو آپ دونوں ملکوں کی سفارت جی جی حاجی صاحب آواز آ رہی ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت جو دونوں ملکوں کی جو اس وقت سفارتکاری ہے اس کا اگر موازنہ کریں تو آپ کی کیا رائے ہے؟ اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ پوری عالمی برادری جو پاکستان کے حوالے سے ماضی میں کچھ ایک خاص قسم کی سوچ سے آگے نہیں بڑھتی تھی، ان کی سوچ میں بھی تبدیلی آئی ہے، اور خاص کر جو مسئلہ کشمیر ہے جس پر انڈیا بات کرنے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوا، عالمی برادری اس پہ بات کر رہی ہے۔ ابھی ریسنٹلی امریکہ کی طرف سے بھی جو بیان آیا ہے کہ ٹرمپ مسئلہ کشمیر حل کرنے کے لیے سنجیدہ ہیں، تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کا ایشو جو کچھ عرصہ پہلے دب چکا تھا ایک دفعہ پھر زندہ ہو چکا ہے، تو اس میں پاکستان کی جو سفارتکاری ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان کی سفارتکاری اگر ہمارا مختصر وقت گیا دنیا میں، جی ہمارے مختصر وقت نے نیو یارک میں بیٹھ کر اور پھر واشنگٹن میں جا کر اور اس کے بعد برطانیہ میں آ کر وہ اپنے ہم منصبوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، جی اور پاکستان کو دیکھیں، پاکستان کو اس لحاظ سے دنیا میں اپنا موقع بہتر طور پر پیش کرنے کا موقع ملا ہے۔ ایک پہلا گام کا واقعہ جو ہے اس میں دنیا کو یقین ہو گیا ہے کہ یہ بھارت کا اپنا پیدا کرتا ہے، اور پھر مال پاکستان کے خلاف چڑھائی کرنے اور الیکشن جیتنے کے لیے مودی نے یہ پتہ پھینکا تھا۔ ٹھیک ہے، اب سفارتکاری کے میدان میں ہمارا موقف جو ہے دنیا میں سنا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ دیکھیں جب کشمیر کا ذکر بار بار آتا ہے، یہ جو فلیش پوائنٹ ہے کشمیر ہمارے اور پاکستان اور بھارت کے درمیان، اس کی بار بار دنیا اس بات کو محسوس کرتی ہے کہ یہ وہ انفینشڈ ایجنڈا ہے جو برطانیہ چھوڑ کر آ گیا تھا، اگر یہ مکمل نہیں ہوگا تو خطے میں امن مستقل طور پر امن قائم نہیں ہو سکتا۔ بار بار دونوں ملکوں کے درمیان تصادم ہوتا رہے گا، اور ممکن ہے کہ تصادم بڑھ جائے تو دونوں ایٹمی قوتیں ہیں، کوئی بڑا خوفناک قسم کا تصادم بھی ہو سکتا ہے۔ جی ٹھیک، صحیح، بالکل صحیح ہے کہ مسئلہ کشمیر اس خطے میں قیام امن کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ دوسرے موضوع کی طرف بڑھیں گے حاج صاحب، ابھی ریسنٹلی رات کی اپڈیٹس یہی آ رہی ہیں کہ امریکی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ اسرائیل ایران پر حملہ کر سکتا ہے، جیسا کہ
ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں کہ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ امریکہ ایران کو اس دباؤ میں لانا چاہ رہا ہے کہ وہ جوہری معاہدہ کرے، نیا معاہدہ۔ اس سے پہلے 2015 میں بھی معاہدہ ہوا تھا، لیکن امریکہ ایک نیا معاہدہ چاہتا ہے۔ لیکن ایران کی طرف سے یورینیم افزودگی کا جو عمل ہے اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اگر یہ ایک نئی جنگ چھڑتی ہے تو اس کے خطے پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے۔ دیکھیں یہ تو کسی بات سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ اسرائیل اور ایران کے درمیان کئی سالوں سے جی ایک کنفلکٹ پایا جاتا ہے، اور وہ کنفلکٹ ہمارا نظریاتی بھی ہے، جو پاکستان اور اسرائیل جس طرح ہم تسلیم نہیں کرتے اسرائیل کو، اسی طرح ایران کا بھی نقطہ نظر یہ ہے۔ اور کیونکہ امریکہ کے لیے یہاں پر آ کر کوئی کاروائی کرنا ذرا مشکل ہے، اس کا یہاں سپاہی مین ہے، اسرائیل اس کا یہاں پر فرنٹ مین ہے، وہ اس کے ذریعے کوئی کاروائی کرے گا تو ظاہر ہے امریکہ کو بھی اس بات کا علم ہے کہ ایران کے پاس بھی توانائی موجود ہے حملہ کرنے، جوابی کاروائی کرنے کا، اس کے پاس اسلحہ اور میزائل موجود ہے، اور جو انہوں نے دھمکی دی ہے کہ آپ یہاں پر قریب جہاں پر امریکہ کے جو اڈے ہوں گے ہم ان کو نشانہ بنائیں گے، تو یہ بات امریکہ کو بھی محسوس ہوتی ہے کہ اگر اسرائیل نے حملہ کیا تو اس کا جواب بڑا شدید ہوگا۔ ویسے مجھے لگتا تو نہیں ہے کہ اسرائیل اتنی حماقت کرے گا بس ایران کو دباؤ میں ڈالنے کے لیے۔ کبھی دنیا میں ایسا ہوا نہیں کہ کسی نے کہا کہ جی آپ نے کیونکہ یہ جوہری توانائی کا کام کر رہے ہیں، ہم جناب اسرائیل کہے کہ ہم آپ کی انسٹالیشن کو تباہ کریں گے۔ ممکن نہیں ہے، اسرائیل کو یہ ایک بڑی جنگ کی طرف دھکیل دے گا۔ پاکستان اس جنگ سے الگ نہیں رہ سکے گا، ہمارے پڑوس میں جنگ ہو رہی ہوگی، ہم اس سے الگ نہیں رہ سکتے۔ پاکستان کے اندر ایران سے محبت کرنے والے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ایران کی جو قیادت ہے وہ بڑی طاقتور قیادت ہے، اور وہاں کے عوام اپنی قیادت کے حکم پر قربانیاں دینے کا جذبہ رکھتے ہیں، اور مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ گیدر بکیاں جو ہے اسرائیل بے تو رہا ہے۔ ابھی تو دیکھو نا غزہ میں جو کچھ انہوں نے کیا، غزہ کے نہتے لوگوں پہ انہوں نے حملہ کیا، اور بدقسمتی سے پورا عالم اسلام اس کی وہ مدد نہیں کر سکا۔ لیکن ایران ایک اسٹیبلش ملک ہے، صدیوں سے قائم ملک ہے، اس ملک پر اگر اس نے حملہ کیا تو یقیناً ایسا جواب وہ دیں گے، تو میرا خیال ہے کہ پھر بھی اسرائیل صدیوں تک یاد رکھے گا۔ اور امریکہ اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماضی میں بڑے واقعات ہو چکے ہیں، اور امریکیوں کے لیے سبق سیکھنا چاہیے اس سے کہ بجائے اس کے نیگوسیشن پر اور ٹیبل ٹاک کے ذریعے معاملات کو درست کرے، طاقت کے استعمال کی دھمکیوں سے نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ تو اس میں حاجی صاحب جو مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک ہیں ان کا کردار کیا ہو سکتا ہے، جس کو خاص کر ہم سعودی عرب کی بات کرتے ہیں، یو اے ای کی بات کرتے ہیں، قطر کی اگر بات کریں تو کیونکہ فلسطین کا جو معاملہ تھا اس میں یہ جتنے بھی بڑے اسلامی ملک ہیں ان کی طرف سے میرے خیال میں جو ان کا جو رد عمل تھا وہ انتہائی افسوسناک رہا ہے۔ تو کیا ابھی اور جو حالیہ اگر اٹیک ہوتا ہے تو کیا اس میں سعودی عرب اس سارے معاملے سے علیحدہ رہ سکتا ہے؟ جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے ارشاد فرمایا کہ پاکستان اس خطے میں ہونے والی جنگ سے علیحدہ نہیں رہے گا، تو ان ممالک کے کردار کو آپ ذرا تھوڑا سا لیبوریٹ کریں کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ یہ ممالک تو دفاعی لحاظ سے اتنے مضبوط نہیں ہے کہ یہ اسرائیل کا مقابلہ کر سکیں، یا یہ اسرائیل کے ساتھ کوئی لڑائی لڑ سکے، یا یہ اسرائیل کے خلاف میدان جنگ میں آ جائیں، لیکن ثقافتی محاذ پر یہ اپنے آپ کو الگ تھلگ نہیں رکھ سکتے۔ یہ ممالک بھی اسرائیل پر دباؤ ڈالیں گے کہ وہ کوئی ایسی صورتحال پیدا نہ کرے جس سے کہ وہاں خطے میں امن تباہ و برباد ہو جائے۔ یہ ممالک ظاہر یہ اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ تو کراتے ہیں، لیکن کیا زیر اثر ہے یہ ممالک امریکہ کی دباؤ کے تحت ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ کو الگ کرنے کی کوشش کرے، لیکن آپ دیکھیں کہ ایران کو کمزور ملک نہیں ہے۔ صحیح، ایران کو ایسے اس کے پاس جو قوت ہے وہ ساری دنیا کو معلوم ہے کہ وہ اپنے دفاع کر سکتا ہے، اور اپنا دفاع نہیں کر سکتا بلکہ اگر کسی نے حملہ کیا تو اس کا وہ جواب بھی دے سکتا ہے۔
اور میرا خیال یہ ہے کہ خطے کے ممالک اگر خاموش رہیں گے تو ان ممالک کو دنیا میں یہ الگ تھلگ ہو جائیں گے، ان کا کوئی مالی وارث نہیں ہوگا۔ جی بالکل صحیح ہے، بڑے اچھے خوبصورت انداز میں آپ نے پورے حالات کا جو ہے وہ نقشہ کھینچا ہے۔ ابھی ہم بات کریں گے پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس کی، اور اس حوالے سے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے جو مختلف یوٹیوبرز ہیں، مختلف جو پی ٹی آئی کے کارکنز ہیں، وہ یہ بڑے عرصے سے دعویٰ تو کر رہے ہیں کہ عمران خان کی رہائی بس ہونے والی ہے، لیکن فی الوقت تو ہمیں عمران خان کی رہائی نظر نہیں آ رہی۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی جو ابھی دوبارہ انہوں نے عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا ہے، ان کی تحریک کس حد تک مؤثر ثابت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، عمران خان کے حامیوں کی دو تین قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو خلوص دل سے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور جو صبح شام عمران خان کی حمایت کرتے ہیں۔ ایک وہ طبقہ ہے جو یوٹیوبرز کا پیدا ہوا ہے، جو اس سے منافع پیسہ کمانے کے لیے عجیب عجیب سی باتیں کرتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ سیاست میں عمران خان جو ہے وہ لازم ہے اور اس کے بغیر ملکی سیاست نامکمل ہے۔ یہ ساری باتیں پیش نظر رکھی جائے تو عمران خان صاحب 2 سال تو انہوں نے جیل میں کاٹ دیا، اور میرا خیال یہ ہے کہ بے شک ان کی کمزوریاں بھی ہوں، کچھ بھی ہو، انہوں نے تنہائی کے 2 سال کاٹے ہیں۔ انہیں جیل میں کوئی تکلیف نہیں تھی، جیل ان کے لیے سوائے اس کے علاوہ کہ وہ جیل میں بند ہیں، اور جیل کے اندر ایک اور سیل میں ان کی بیگم بھی موجود ہے۔ ان کی ملاقات ہفتے میں ایک بار کرائی جاتی ہے۔ عمران خان رہا ہونا چاہتے ہیں، کبھی عمران خان تیار ہو جاتے ہیں، وہ جو بات چیت کے ذریعے ہو گیا، بات چیت کے ذریعے کی چیزیں معاملات طے کرتے ہیں۔ پھر عمران خان کے حامی ہاکس جاتے ہیں، وہ ان کو ایسی راہ دکھاتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ تسلیم کر لیا تو آپ پھر شاید آپ کا پولیٹیکل کیریئر تباہ ہو جائے گا۔ عمران خان کی معافی مانگنے کے لیے بھی تیار تھے، اور عمران خان خاموشی اختیار کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ دیکھیں، ماضی میں ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ نواز شریف 2 بار جلا وطن ہوئے ہیں، اور دونوں بار وہ سروائیو کر کے نکلے ہیں۔ یہی ان کو مشورہ کچھ لوگ ان کے ساتھی دیتے ہیں کہ اگر آپ خاموشی اختیار کر لیں تو آپ پہلے بھی کتنے یوٹر لیتے رہے، آپ کے حامیوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ جتنا مرضی کمپرومائز کر لیں، لوگ آپ کے لیے ہمیشہ یہی کہیں گے کہ ہمارا خان جو کچھ کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اس لیے عمران خان کو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب رہائی کی بات یہ ہے، رہائی کے لیے کچھ لوگ مارکیٹ میں اپنے نعرے فلوٹ کرتے رہتے ہیں۔ یہ جو ہمارے علی امین گنڈا پور ہیں، ان کا بھی پرابلم ہے۔ یہ ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی منصب کے لحاظ سے بھی رابطہ رہتا ہے، اور ویسے بھی وہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں۔ وہ ان کے پیغامات دے کر عمران خان تک جاتے رہتے ہیں۔ پھر عمران خان کو خوش رکھنے کے لیے بھی وہ ہارڈ لائن اختیار کرتے ہیں۔ دیکھیں، اس طرح کے انہوں نے 3 ایڈونچر تو کر چکے ہیں، اب 4تھا ایڈونچر ان کے منہ سے یہ نکلا ہے کہ ہم بھی بندوقیں لائیں گے۔ یہ بڑی خوفناک بات ہے۔ اپنی حکومت کو ختم کرانے کے لیے گورنر راج کو دعوت دینا چاہتے ہیں، لیکن ممکن ہے کہ مجھے یہ سر ان کا یہ ادھر دھمکی سے آگے زیادہ کچھ نہیں ہوگا۔ پہلے بھی انہوں نے کچھ نہیں کیا، نہ آئندہ کر سکیں گے۔ دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ اتنی کمزور نہیں ہے، نہ حکومت کمزور ہے۔ پاک بھارت جنگ کے بعد پاکستان کی موجودہ 47 کی عوام کی حکومت اب بہت مضبوط ہو گئی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان تعلقات اتنے خوشگوار ہیں کہ اب کوئی رفت پیدا بھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے مجھے لگتا نہیں ہے کہ تحریک چلے۔ یہ تو 50 یا 100 ابھی بھی شہروں سے نکالنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ لوگ بے شک عمران خان کے حمایتی ہوں، لیکن حمایتیوں کو موٹیویٹ کرنے والے یہ لیڈر نہیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی کونسلر بھی نہیں بن سکتے۔ ان کے پاس تو ایک وقت کا کھانا کھلانا بھی ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ کارکنوں کو کیسے موٹیویٹ کریں گے؟ اس کے لیے سال کی جدوجہد رکھنے والے لوگ، سیاسی لوگ ہی موٹیویٹ کر سکتے ہیں۔ اس سے یہ عمران خان کی جماعت محروم ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مسلمانوں چھوڑ کر وہاں پر پناہ لے لی ہوئی، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو انہوں نے پیپلز پارٹی کا مستقبل دیکھا یہ ختم ہو گیا ہے تو انہوں نے جناب پی ٹی آئی جوائن کر لی۔ ادروائز نظریاتی طور پر بہت کم لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں، اور لہذا عمران خان صاحب کو کسی نہ کسی حوالے سے اپنے آپ کو
کے لیے کچھ باتیں ماننی پڑیں گی. کوئی جیسے ان کی بہن علیمہ خان نے کہا ہے وہ بتائیں تو صحیح کہ ہم سے کیا مانگنا چاہتے ہیں. اور وہ ایک قسم کا ان کا ایک اشارہ تھا کہ ہم کچھ دینے کے لیے تیار ہیں, جو آپ مانگتے ہیں ہمیں باہر رہا کریں. اس کے علاوہ مجھے نظر کو نہیں آتا عدالتوں میں کیس خود بھی ان کے اپنے وکلا جو ہے پرولانگ کر رہے ہیں, اور ویسے بھی ان کے خلاف مقدمات کی بھرمار ہے, اور انہوں نے اتنے جرائم کیے ہوئے ہیں کہ جب ایک کا فیصلہ ہوتا ہے تو دوسرا سامنے آ جاتا ہے, اور بڑے ٹیکنیکل طریقے سے مقدمات چل رہے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ پوری طور پر ان کی رہائی ممکن ہو. تو حاج صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مذاکرات کا دروازہ ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے وہ ابھی کھلا ہے یا بند ہو چکا ہے؟ کیونکہ پاک بھارت جنگ سے پہلے تک کی جو سچویشن کی اگر بات کرتے ہیں تو اس وقت پس پردہ مذاکرات چل رہے تھے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت چونکہ موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس کے اندر ایک خاص انرجی پیدا ہوئی ہے پاک بھارت جنگ کے بعد, تو کیا ابھی ان کی کوئی مجبوری نظر آ رہی ہے کہ عمران خان کے ساتھ مذاکرات کے ٹیبل پہ بیٹھیں؟ کوئی مجبوری نہیں ہے جی. مجبوری ہوتی تو بہت پہلے وہ خان صاحب کو رہا کر رہے تھے جن کے بغیر ہمارا ملک نہیں چل سکتا. انہوں نے ملک کو معاشی ترقی کی راہ پر ڈال دیا ہے, اور سکون ماحول ہے, کہیں کوئی گڑبڑ نہیں ہے. یا تو دیکھیں, یا تو پی ٹی آئی کے لوگ جو حمایت کرتے ہیں عمران خان کی, وہ اتنا بڑا پریشر بلڈ کر دیں جس کے بعد مجبور ہو جائے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے سے بات چیت کی جائے. وہ تو یہ پریشر بلڈ بھی کر پائے. جتنی حمایت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ووٹ بینک ہمارا ہے, اس کی اشرے دیر بھی یہ پریشر بلڈ نہیں کر سکے. اور دن بدن لوگوں کے دلوں میں یہ بات آ گئی ہے کہ شاید عمران خان صاحب طویل عرصے کے لیے جیل چلے گئے. اور یہ چیز جب لوگوں کے دلوں میں راسخ ہو جائے گی تو آپ دیکھیں گے جو مایوسی کی لہر اگر پھیل گئی تو پھر عمران خان صاحب کے لوگوں میں مایوسی پھیل جائے گی. بہرحال فی الحال تو یہ ہے کہ یہ موجودہ حکومت نہ تو کسی دباؤ میں ہے, نہ ہی کوئی مذاکرات کرنے کے موڈ میں ہے. وہ بلکہ ان کو اب میرا خیال یہ ہے کہ جب ان کو آفر کی گئی تھی تو انہوں نے قبول نہیں کی. اب شاید ان کے لیے یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی ساتھ کوئی بات چیت بھی کریں. ٹھیک ہے. اچھا حاج صاحب اگر بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کے انٹرنل ایشوز کی, تو وہ بھی کھل کھلا کے ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ شاید پارٹی کے اندر بھی کسی بھی فیصلہ سازی کے حوالے سے کوئی آپس میں اعتماد نظر نہیں آتا. کیونکہ ریسنٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کی امریکہ میں جو پی ٹی آئی ہے ان کی طرف سے چیف آف آرمی اسٹاف یعنی کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے دورہ امریکہ کے دوران ان کا کہنا ہے کہ ہم ان کے خلاف بھرپور احتجاج کریں گے. لیکن جو پاکستان میں موجود پی ٹی آئی ہے, خاص کر چیئرمین صاحب کی بات کریں, جب ان سے بات کی جاتی ہے تو اعلان لا تعلقی کرتے ہیں. تو یہ جو آپس میں رابطوں کا فقدان ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی کیا وجوہات ہیں, اور اس صورت میں حال میں پی ٹی آئی کوئی مؤثر کوئی لاہ عمل بنا سکے گی فیوچر میں؟ دیکھیے میری بات یہ ہے, پی ٹی آئی امریکہ جو وہی کچھ کر رہی ہے جو چاہتی ہے پی ٹی آئی پاکستان, ان کے درمیان کوئی مطلب کمیونیکیشن کا گیپ نہیں ہے. یہ اسٹریٹجی ہے کہ یہاں ہم کہتے رہیں گے جی ہم تو نہیں ہیں, ٹھیک ہے, ہم نہیں چاہتے کہ وہاں ایسا ہو, لیکن یہ چونکہ اپنی خباثت کا وہاں مظاہرہ کریں گے, فیلڈ مارشل عاصم منیر کو جانے پر وہاں مظاہرہ کر کے یہ باور کرانے کی کوشش کریں گے کہ یہاں پر موجود پاکستانی ان کے حق میں نہیں ہے. اور ٹھیک ہے, یہ اس طرح کی بات کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر گرفت اور زیادہ مضبوط ہوگی ان کے خلاف. یہ کر لیں مظاہرہ, کچھ نہیں ہوگا اس سے کوئی. دیکھیں بات یہ ہے, یہ ان کا دورہ جو ہے یہ پینٹاگان کے ساتھ ہو رہا ہے. صحیح, ان کی مصروفیات وہاں پینٹاگان کے ساتھ ہیں. پاکستان کی فوج اور امریکی فوج کے درمیان اگر ہمانگی پائی جاتی ہے اور ان کے درمیان جو تعلقات کار ہیں وہ ٹھیک طریقے سے چل رہے ہیں تو یقیناً اس کا نتیجہ پازیٹو نکلے گا. یہ کہ مظاہرہ کر کے بھی اپنا ایک اور چانس ضائع کریں گے. اگر آپ یعنی بات چیت کا کوئی موقع رہتا ہے, نکلتا ہے کوئی راستہ, وہ بھی بند کریں گے. پی ٹی آئی کے لیے ضروری ہے کہ وہ خاموشی کے ساتھ
सुलह सफाई किया कि माहौल पैदा करे, ठीक, तो पाकिस्तान के मौजूदा रजीम को चलने दे और उसके बाद कोई बात तय हो सकती है। बिल्कुल सही, बहुत खूबसूरत बात की आपने हाई साहब के पीटीआई के लिए सिर्फ और सिर्फ वाहिद रास्ता मुज़ाकरात और या अफ़ाम व तफ़हीम ही है। इसके अलावा ये जितने भी एक्सपीरियंसेस माजी में किए जा चुके हैं वो बेसूद रहे हैं, और अब आइंदा भी उनके लिए अगर कोई रास्ता निकलना है तो वो टेबल टॉक के ज़रिए होगा। बहुत शुक्रिया हाजी नवाज़ रज़ा साहब, आपने अहम तरीन मौज़ूआत पर बड़े खूबसूरत और मुदल्लिल अंदाज में इस पर रोशनी डाली। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। एक नए प्रोग्राम, नए मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक मुझे कैसर मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।